बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की। आज की वीडियो में इसका लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है अपनी मदद आप। इसके जो पिछले लेक्चर हैं, पहले 3, उन वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेसन नंबर 4 का इस वीडियो में हम करेंगे तारुफ, खुलासा, मुश्किल अल्फाज के मायने, फिर इसकी तशरीह और इसके बाद इसकी मुकम्मल मश्क करेंगे और इसी वीडियो में इसकी तफहीम भी करेंगे। सबसे पहले इसका तारुफ करते हैं। ये लिखा हुआ है तारुफ। सर सैयद अहमद ख़ान है जिन्होंने ये मजमून लिखा है और इनकी ये तारीख पैदाइश और तारीख वफ़ात लिखी हुई है कि ये 1817 यानी कि 1817 में पैदा हुए थे और 1898 यानी कि 1898 में इन्होंने वफ़ात पाई थी। ये इनका तारुफ लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद ख़ान की जय विलादत दिल्ली है। अब तारुफ से शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये MCQ टाइप आ सकते हैं, जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान की जय विलादत कहाँ है, तो इसका आंसर आएगा दिल्ली। इब्तदाई तलीम व तरबियत अपनी वालदा से हासिल की, जो ख़ासी तलीम याफ्ता और रोशन ख्याल थी। तलीम याफ्ता यानी कि पढ़ी लिखी और रोशन ख्याल यानी कि अच्छे ख्याल। तलीम पाने के बाद पहले मुगलिया दरबार से वाबस्ता हुए, बाद अज़ा अंग्रेज़ी अमलदारी में मुलाजमत इख्तियार कर ली और अपनी खुदादाद सलाहियतों की बुना पर महकमा इंसाफ में तरक्की करके सदरुल सदूर मुनसिफ़ आला के ओहदे पर फायज हुए। इस तरह ये सारा तारुफ लिखा हुआ है, आपने ये रीड कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे ये सारा तारुफ यहाँ तक है, आपकी बुक पर लिखा हुआ है, आप तारुफ रीड कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट इस सबक का खुलासा करते हैं। ये लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने लिखना है सबक का अनवान के सबक का नाम क्या है, वो है अपनी मदद आप, और मुसन्नफ़ का क्या नाम है, सर सैयद अहमद ख़ान। फिर इसके बाद खुदा इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस छोटे से जुमले में अक़वाम और अफराद के तजर्बात का निचोड़ जमा है। इस अज़मुदा मुक़ोले पर जो इंसान या कौम अमल पैरा ना हो, वो इज़्ज़त से महरूम और ज़लील हो जाती है। यानी कि अपनी मदद आप इस लाइन पर जो अमल नहीं करते, वो कौमें कौन सी हैं, वो इज़्ज़त से महरूम और ज़लील हो जाती हैं। किसी कौम पर नाफिज हुकूमत इस कौम के इज्तमाही चाल चलन के मुताबिक होती है। आला उम्दा रियाया यानी कि अवाम जौन सी है वो आला होगी, उम्दा होगी, तो उन पर आला हुकूमत, जबकि जाहिल अक़वाम पर जाहिल अफराद की हुकूमत होती है। तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी व उम्दगी और कदर मंजिलत बनिस्बत वहाँ की हुकूमत के उम्दा होने के ज़्यादातर इस मुल्क की रियाया के चाल चलन अखलाक व आदात पर मुनहसर है, क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमूआ है। हम अपनी मदद आपकी बजाय किसी खिज़र नुमा शख्सियत के मुंतज़िर रहते हैं। इससे नेक्स्ट आएगा, इंसानों की मौजूदा तरक्की याफ्ता हालत नस्ल दर नस्ल के मुसलसल कामों की वजह से है। हर नस्ल को अपने बुज़ुर्गों की मेहनत से हासिल शुदा मीरास को ना सिर्फ संभालना चाहिए, बल्कि इसे मज़ीद तरक्की देना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुस्तकबिल मिले। अफराद के किरदार और चाल चलन का असर मुआशरे और आइंदा नस्लों पर पड़ता है। अच्छे किरदार से ही कौमें मजबूत होती हैं और ये तलीम किताबों की बजाय अमली ज़िंदगी से हासिल होती है। इल्म से ज़्यादा अमल और उम्दा चाल चलन इंसान को मुअज़्ज़ज़ और कामयाब बनाता है। अमली तालीम ही इंसान को अपने फ़राइज़ की अंजामदही और दूसरों के हकूक़ की हिफाजत के काबिल बनाती है। सर सैयद का पैगाम ये है कि कौमों को अपनी हालत खुद बेहतर करनी होगी, क्योंकि हकीकी तरक्की का दारोमदार अंदरूनी इस्लाह और मुस्तकिल मेहनत पर है। ये था इस सबक का खुलासा। अब इससे नेक्स्ट करते हैं इसके मुश्किल अल्फाज के मायने। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने आपकी बुक पर लास्ट वाले पेज पर ये लिखी हुई अपनी मदद आपके लिहाज से कुछ अल्फाज मीनिंग लिखे हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये अगर आपको कम लग रहे हैं तो मैं आपको और लिखवा देता हूँ। जब आप बुक की रीडिंग करेंगे तो आप उसके साथ लिख लीजिएगा। पहला लफ्ज़ है मकोला, जिसके मीनिंग है कौल, मुहावरा। कौम, इसका मीनिंग आएगा ग्रोह, मुल्क। ताकत, इसका मीनिंग आएगा क़ुव्वत, ज़ोर, ज़रूरी, लाजमी, अहम। असूल, इसके मीनिंग है कायदा। बैरूनी, इसका मीनिंग आएगा बाहर से ताल्लुक़ रखने वाला। शख्सियत, इसका मीनिंग है फ़र्द, इंसान। ग़ुलामी, इसका मीनिंग आएगा मातहती। कामयाबी, इसका मीनिंग आएगा फ़तह। गैरत, इसका मीनिंग आएगा इज़्ज़त नफ्स। अज़मुदा, तजर्बा शुदा। सितम, जुल्म, इसका मीनिंग है। जलील, इसका मीनिंग आएगा हकीर। अकर, इसका मीनिंग है सख्त। इख्तियार, खुद मुख्तारी। दाखिली, इसका मीनिंग है अंदरूनी। इस्लाह, इसका मीनिंग आएगा दुरुस्तगी। राय, इसका मीनिंग है ख्याल। इससे नेक्स्ट आ जाएगा अंदरूनी, जिसका मीनिंग है दाखिली। हिकमत, इसके मीनिंग है दानशमंदी, जोश,
اس کا میننگ آئے گا جذبہ، شدت۔ شائستگی، اخلاق۔ مشکل، اس کا میننگ ہے پریشانی، اختیار، کنٹرول۔ طاقتور، اس کا میننگ ہے زور آور، مسکینی، غریبی۔ یقین، اطمینان۔ آزاد، خود مختار۔ بہتری، اس کا میننگ ہے بلائی، قوی، قوت والا، طاقت والا۔ خوشی، سکون۔ عزت، احترام۔ نیکسٹ ہے سکون، اس کا میننگ ہے اطمینان۔ اصلاحات، اس کا میننگ ہے تبدیلیاں۔ خضر، اس کے میننگ ہے رہنما۔ تائب، توبہ کرنے والا۔ ذمہ داری، جس کے میننگ آئیں گے فریضہ، فرض۔ بیش بہا، بہت قیمتی۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کی تشریح۔ اس کی جب ایکسرسائز کریں گے، ایکسرسائز میں بھی ایک کوسچن ہے جس میں وہ تشریح کے بارے میں ہے، تو اس تشریح کو تب ڈسکس کر لیں گے۔ اب اس کی مکمل مشق کرتے ہیں۔ اس کی مشق کرنے سے پہلے بھی اس نثر کے لحاظ سے ایک پیرا ہے، اس کی تفہیم امپورٹنٹ ہے، وہ کروا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی بک پر اسی لیسن کا پیج نمبر 21 جو ہے یہ پیراگراف دیا ہوا ہے، یہ والا۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے۔ یہ سارا پیراگراف اب ریڈ کریں گے یہاں تک، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں یہاں تک۔ اب تفہیم میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو عبارت دی جاتی ہے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھ جاتے ہیں، آپ نے ان کے آنسر کرنے ہیں۔ آپ یہ پیراگراف جب ریڈ کریں گے پھر اس سے ریلیٹڈ یہ کویسچن ہے، اس عبارت میں غلامی کا حقیقی مفہوم کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا، غلامی کا حقیقی مفہوم وہ ہے جو انسان اپنی بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کے تحت اپنی غلامی میں مبتلا ہو۔ ایسی غلامی قوم کی قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ ہے، وہ قومیں جو غلامی کی حالت میں ہے کس طرح آزادی حاصل کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب آئے گا، وہ قومیں اس وقت تک آزادی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کے دلوں میں غلامی کی حالت ختم نہ ہو جائے اور وہ خود پر انحصار کرنا نہ سیکھیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ ہے، حکومت یا قوم کے انتظام میں تبدیلیاں کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ اس کا جواب آئے گا، حکومت یا قوم کے انتظام میں تبدیلیاں وقتی اور ظاہری طور پر اہم لگ سکتی ہیں، لیکن جب تک افراد کی دلی غلامی کی حالت نہ بدل جائے ان تبدیلیوں کا کوئی مستقل اور کارگر اثر نہیں ہوتا۔ اس سے نیکسٹ ہے، اصل اصلاح و ترقی کس پر منحصر ہے؟ تو اس کا آنسر آئے گا، اصل اصلاح و ترقی اس بات پر منحصر ہے کہ فرد کی ذاتی غلامی کی حالت ختم ہو اور وہ قومی ہمدردی کی طرف راغب ہو۔ اب اس سے نیکسٹ اس لیسن کی مشق کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کی ایکسرسائز۔ اس کی ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 1 ہے، سبق اپنی مدد آپ کے متن کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ فرسٹ والا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں، یہ ایک نہایت ازمودہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا بے والا مقولہ۔ سیکنڈ والا ہے، ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے اس کی ترقی کی بنیاد پر۔ نیکسٹ ہے تھرڈ والا، جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اس کا آنسر رہے گا دال والا نیچر کا۔ فور والا ہے، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی۔ اس کا آنسر رہے گا الف والا خضر، رہنما۔ 5 والا ہے، اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، الف والا۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا کویسچن نمبر 2، سبق اپنی مدد آپ کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب دیں۔ یہ کویسچن لکھے ہوئے ہیں، ان کے آنسر کرنے ہیں۔ تو فرسٹ والا کویسچن ہے، وہ کون سا ازمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ اس کا آنسر آئے گا اپنی مدد آپ ایسا ازمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ اس کا آنسر آئے گا، سر سید احمد خان کے خیال میں وہ قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے جو اپنی مدد آپ کی بجائے دوسروں پر بھروسہ کرتی ہے۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، نیچر کا کیا قاعدہ ہے؟ اس کا جواب آئے گا، نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کا ہوتا ہے اس کے موافق قانون اور حکومت بنتی ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے، بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ لگتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا، بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے سے برائی ختم نہیں ہوتی بلکہ کسی اور شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا، دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کر کے عزت پائی ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے اس کا کویسچن نمبر 3، سبق اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ فرسٹ والا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی ڈیش کرتے ہیں مدد۔ سیکنڈ والا ہے، جس طرح
کہ پانی خود اپنی ڈیش میں آ جاتا ہے مثال قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، قوم کی سچی ہمدردی اور سچی ڈیش کرو خیر خواہی۔ لاسٹ والا ہے ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی ڈیش ملے خضر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا کویسچن نمبر 4، الف بائے ترتیب کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل الفاظ کو الف بائے ترتیب سے لکھیں۔ کہ ان الفاظ کو الف بائے ترتیب سے لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ الف بائے ترتیب یہ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے اگر الفاظ کو اس ترتیب سے لکھا جائے کہ حروف تہجی کی ترتیب میں آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پہلے اور بعد میں آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ بعد میں لکھے جائیں تو الفاظ کی ایسی ترتیب کو حروف تہجی یا الف بائے ترتیب کہتے ہیں۔ یعنی کہ الف بے تے سے اس لحاظ سے جو الفاظ پہلے آتے ہیں وہ پہلے لکھے جائیں اور بعد میں بعد میں لکھے جائیں، ترتیب سے لکھا جائے، اس کو کہا جاتا ہے الف بائے ترتیب یا حروف تہجی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا آنسر کہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں تجربہ، نیچر، تہذیب، پرخوں، فیاض، پرستش، ازمودہ، پنسال، خیر خواہی، خضر، معمار، آئندہ۔ آپ اس میں دیکھیں یہ الف مدہ یہ پہلے آتا ہے اور یہ لفظ ہے تے، نون یہ بعد میں آتے ہیں۔ تو پہلے الف والے جون سے وہ آئیں گے، یہ اس کا آنسر ہے۔ پہلے ازمودہ آئے گا، اس کے بعد آئندہ یہ لکھا ہوا ہے یہ آئے گا، اس کے بعد الف مدہ کے بعد نیکسٹ لفظ آتا ہے پے والا، یہ لکھا ہوا ہے پرکھو، تے اس کے بعد آتا ہے پرکھوں، اس کے بعد آتا ہے یہ پرستش، یہ ہے پرستش پرکھو، چاہے آپ پے والا یہ پہلے لکھ لیں یہ بعد میں لکھ لیں، کچھ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن دیکھیں پے والا پہلے ہے باقی اس کے بعد آئیں گے۔ یہ بھی پے والا ہے پنسال، اس سے نیکسٹ جون سے یہ ہے تے والا تجربہ، تہذیب، خے والا خضر، خیر خواہی، پھر اس سے نیکسٹ فے بعد میں آتا ہے فیاض، میم اس کے بعد آتا ہے معمار اور نون اس کے بعد آتا ہے نیچر، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا کویسچن نمبر 5، ذیل میں کچھ ایسے ہی متلازم یا گروہی الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان سے متعلق یعنی ان کی رعایت سے کم از کم 4 الفاظ سوچ کر لکھیں۔ اب متلازم یا گروہی الفاظ کیا ہوتے ہیں پہلے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ کچھ الفاظ اپنے نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہو جاتے ہیں اور جب ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاتے ہیں تو ان سے متعلق یا منسلک بہت سے دیگر الفاظ ذہن میں رہتے ہیں، ایسے الفاظ کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی نام لے اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہمارے مائنڈ میں آ جائیں تو ان کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں لفظ بولوں چڑیا گھر، اب جب چڑیا گھر کا لفظ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے تو ساتھ ہی کیا جاتا ہے کہ چڑیا گھر میں کیا ہوتے ہیں جانور۔ جب درخت کا لفظ لیا جاتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ درخت کی شاخیں ہوں گی، پتے، پھول، تنا، جڑ وغیرہ۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں متلازم یا گروہی الفاظ۔ اب یہ دیکھیں یہ فرسٹ لکھا ہوا ہے چمن، تو اس سے ریلیٹڈ جون سے الفاظ ہیں انہوں نے کہا ہے 4 لکھنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں چمن میں ہوتے ہیں پھول، درخت، سبزہ، پرندے، گھاس۔ اس سے نیکسٹ ہے گھر۔ اب اس سے ریلیٹڈ جب یہ لفظ لیا جائے گا تو مائنڈ میں کیا آئے گا کہ گھر میں کرسی ہوتی ہے، میز ہوتے ہیں، کچن ہوتا ہے گھر میں، کمرے ہوتے ہیں، الماری ہوتی ہے، صحن ہوتا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے مدرسہ، تو اس سے ریلیٹڈ الفاظ جون سے ہیں یہ ہے مدرسے میں استاد ہوتا ہے، طالب علم، کتابیں، کرسیاں۔ اس سے نیکسٹ ہے دفتر، اس کا آنسر آئے گا ملازم، رجسٹر، چوکیدار، کرسی، میز، کمپیوٹر۔ سمندر تو اس میں آ جائے گا مچھلی، ہوا، پانی، ساحل، کشتی۔ آپ کوئی بھی 4 لکھ سکتے ہیں۔ ویگن، سواریاں، ڈرائیور، سڑک، کرایہ، شیشے، ٹائر، مسافر، پہیے۔ یہ تھا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا کویسچن نمبر 6، مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنے کے اصولوں کی روشنی میں سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو اپنی مدد آپ کا خلاصہ ابھی اسی ویڈیو میں سٹارٹ میں تعارف کے بعد 2 نمبر پر خلاصہ کیا تھا، آپ وہ دیکھ کر یہاں پر آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 7، درج ذیل اقتصاب کی تشریح لکھیں، تشریح سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیں۔ کہ یہ الف اور بے 2 پیراگراف دیے ہوئے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہے، مصنف کا نام بھی لکھنا ہے اور سبق کا نام بھی۔ اب یہ فرسٹ والا جو پیراگراف ہے قومی ترقی مجموعہ ہے، شخصی محنت سوان کہاں تک حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ تو یہ پیراگراف آپ کی بک پر پیج نمبر 21 پر یہ لکھا ہوا ہے قومی ترقی مجموعہ ہے، شخصی محنت، شخصی عزت سوان یہاں تک حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ یہ دیکھیں یہ پیراگراف تھا جو کہ بک پر 21 پر یہاں سے لے کر یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی تشریح کرنی ہے تو اس کی تشریح میں سب سے پہلے حوالہ متن میں ہوتا ہے سبق کا عنوان جو کہ ہے اپنی مدد آپ، اور مصنف کا نام وہ ہے سر سید احمد خان۔ پھر سیاق و سباق،
اب سیاق ہوتا ہے کہ جو پیراگراف دیا جائے اس سے پہلی والی چیزیں اور سباق ہوتا ہے اس پیراگراف کے بعد والی چیزیں۔ یہ اقتصاب سر سید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف نے قوم کی ترقی اور زوال کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی یا زوال کا دار و مدار اس قوم کے افراد کی انفرادی خوبیوں اور خامیوں پر ہوتا ہے۔ وہ شخصی زندگی کو اجتماعی ترقی کے لیے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ یہ تھا سیاق و سباق۔ اب اس کی تشریح۔ مصنف نے اس اقتصاب میں واضح کیا ہے کہ قومی ترقی کا انحصار افراد کی انفرادی خوبیوں پر ہوتا ہے، جیسے محنت، عزت اور ہمدردی۔ جب ہر فرد اپنی ذاتی زندگی میں ان اوصاف کو اپناتا ہے تو قوم مجموعی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے۔ اس کے برعکس قوم کا زوال انفرادی بے ایمانی، بے عزتی، خود غرضی اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مصنف یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ناتہذیبی اور بد چلنی جیسی برائیاں افراد کی بگڑی ہوئی ذاتی زندگی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان برائیوں کو صرف بیرونی اجتماع سے ختم کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک نئی اور زیادہ طاقتور شکل میں ابھر سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انفرادی زندگی اور کردار میں بہتری لائی جائے تاکہ قوم مجموعی طور پر ان مسائل سے نجات پا سکے۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے ہر فرد کو اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ اب جو سیکنڈ والا پیراگراف ہے وہ ہے بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، سو آن کہاں تک؟ پہلا خود انسان کو۔ اب یہ پیراگراف آپ کی بک پر پیج نمبر 21 پر لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پیراگراف ہے۔ اب اس کی تشریح کرنی ہے تو سب سے پہلے حوالہ متن میں مصنف کا نام، سبق کا نام اور مصنف کا نام، پھر سیاق و سباق، یہ لکھا ہوا ہے سیاق و سباق یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ ہے تشریح۔ مصنف اس اقتصاب میں خود انحصاری کو دنیا کی معزز قوموں کے عروج کا بنیادی اصول قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی مدد آپ ایک ایسا مضبوط اور سچا اصول ہے جس پر عمل کر کے دنیا کی بڑی اور معزز قومیں ترقی کی منازل طے کر چکی ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جب لوگ اس اصول کو سمجھ کر اپنائیں گے تو انہیں خطرات یا مشکلات کا سامنا کرنے کا خوف نہیں رہے گا۔ مصنف نے اپنی مدد آپ اور دوسروں پر بھروسہ کو دو بالکل متضاد اصولوں کے طور پر پیش کیا ہے۔ اپنی مدد آپ انسان کو خود مختار بناتا ہے، اس کے کردار کو نکھارتا ہے اور اس کی تمام برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ دوسروں پر بھروسہ انسان کی کمزوری اور زوال کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے مصنف نے زور دیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں پہلے خود انحصاری کا اصول اپنانا چاہیے تاکہ وہ کامیابی اور عزت کی منزل کو پا سکے۔ یہ تھی اس کی تشریح اور یہاں پر لیسن نمبر 4 کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کا لیسن نمبر 5 کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔